शौक है रमजान, हिफाजत है मामदा, नीयत है रमजान, एहसास है मामदा, पाकीज़गी है रमजान, तरबियत है मामदा, ईमान है रमजान, चाहत है मामदा, इफ्तार है रमजान, ग़िज़ायत है मामदा, और जहां मामदा वहां डालडा। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल सबात के एपिसोड नंबर 20 में क्या हुआ ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मिराल और डॉक्टर हारिस अब तकरीबन रोज़ ही मिलने लग पड़े हैं, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। और मिराल उन्हें कहती है कि आप मेरा दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट बन गए हैं, आप मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है। दूसरी तरफ डॉक्टर हारिस दिली दिल में मिराल को पसंद करने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो मिराल से किस तरह बात करें और उसको कैसे बताएं कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। और इसके बारे में भी अपने दोस्त को बताते हैं कि मिराल के बारे में बहुत परेशान। उसका दोस्त कहता है कि मिराल तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। वो कहता है मिराल मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए परेशान रहता हूँ। हसन घर में बर्तन धो रहा होता है, उसको बेल बजती है, वो दरवाजे पे जाता है तो उसका दोस्त आया होता है। वो उसे कहता है कि तुमने अभी ये काम भी शुरू कर दिया कि तुम घर के बर्तन वगैरह भी धो रहे हो। अनाया ने तुम्हारी सही ट्रेनिंग की और तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। वो हंसने लग पड़ता है। वो कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे सारे काम आते हैं और आने भी चाहिए। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, अब तुम क्या कुकिंग भी खुद ही करते हो। वो कहता है हाँ मैं कर लेता हूँ जब मेरा मूड होता है। उससे पूछता है कि अनाया नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ गई है। तो वो उसे बताता है कि अनाया जॉब इंटरव्यू के लिए गई है, अभी 10 मिनट पहले ही निकली है। वो आपस में बैठे गपशप करते हैं, चाय बनाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अनाया जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, वहाँ पे उसका इंटरव्यूअर उससे कुछ सवाल पूछता है और उसे कहता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वो कहती है जी सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें गोल्ड मेडलिस्ट किसने पहनाया था। तो वो कहती है हाँ जी मुझे याद है बिल्कुल, वो आप ही हैं, इसीलिए मैं हैरान कौन थी कि आपको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है। उससे कहते हैं कि तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, घर आती है, अपने हस्बैंड को बताती है और उसका दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उन्हें कहता है तंग करने के लिए कि मैं यहाँ से चलता हूँ। वो उससे कहती है कि नहीं तुम बैठो, खाना खा के जाना। वो कहता है कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं आप दोनों को प्राइवेसी देना चाहता हूँ। वैसे भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कम ही वक्त गुजारते हैं, अब आपको प्राइवेसी चाहिए। वो ये बात कहकर चला जाता है। मिनाल को अनाया को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कहती है कि मैं इसी वजह से इसको पसंद नहीं करती कि ये इस तरह की बातें करता है। हसन उसे कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, तुम पता तो है कि उसकी आदत है इस तरह का मजाक करने की। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर हारिस और मिराल फिर से मिलते हैं और वो कहीं जॉगिंग के लिए गए होते हैं। वहाँ पर बैठ के घंटों बातें करते हैं। उसके बाद डॉक्टर हारिस बातों ही बातों में उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है। मिराल उसे पूछती है कि तुम मुझे बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। वो उससे कहता है बातों ही बातों में कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक के कुछ कहूँ, लेकिन फिर मुझे दुख होता है कि अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया तो मैं वही उन्हीं पाँव पे खड़ा होने के लिए काबिल नहीं रहूँगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर हारिस उससे कहता है कि क्या मुझसे शादी करेंगे, फ़ौरन ही कह देता है। मेरा ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। उससे कहती है कि अगर पहले वाला तुम बात करते तो ज़्यादा मुझे खुशी होती। कुछ सोचने के बाद डॉक्टर हारिस अपने घुटनों पर बैठता है और उससे कहता है कि डॉक्टर मिराल मिराल क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो मिराल कहती है कि हाँ अब मैं सोचूंगी और सोच के बताऊंगी। ये बात करने के बाद वो आगे चल पड़ते हैं। मिराल घर आती है और इसी बारे में अपनी माँ से बात कर रही होती है कि डॉक्टर हारिस उससे मिलना चाहता है। डॉक्टर हारिस उसकी माँ से मिलना चाहता है। दोनों को आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन उसकी माँ इस बारे में अपने बेटे के बारे में परेशान होती है। वो कुछ नहीं कहती है। वो कहती है कि तुम्हारा जो फैसला होगा तुम ये डिसाइड कर लेना, पहले भी तुम ज़िंदगी के सारे फैसले खुद ही करती आई हो, इसलिए ये फैसले भी हम तुम नहीं छोड़ते हैं और तुम जो डिसाइड करना चाहो वही डिसाइड करना। फरीसा बहुत गुस्से में होते हैं और उसकी बातों को कहते हैं कि ठीक है मेरी बेटी जो डिसाइड करेगी वही होगा। मिराल की माँ अपने बेटे के जाने के बाद बहुत परेशान होती है। वो उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर टूटे, लेकिन ये घर टूट रहा है और बिखर रहा है, मैं रिश्तों को टूटता हुआ ऐसा नहीं देख सकती।
میرال کباب اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے سامنے اس طرح منہ بنا کے مت بیٹھو، اگر تمہیں پریشان ہونا ہے اور میرے سامنے مت آیا کرو۔ اس نے جو کیا اپنے لیے خود کیا ہے، وہ اپنے دھکے کھا کے خود ہی واپس آ جائے گا، اسے سب قدر آ جائے گی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ انایا آفس جاتی ہے اور اپنے باس سے بات کر رہی تھی۔ باس سے کہتا ہے کہ ہمیں نیو بلڈ اور نیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے اور وہ ینگ جنریشن، ینگ بلڈ ہی اس کو پورا کر سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم بہت اچھا کام کرو گی۔ اس سے کہتی ہے کہ میں اپنا کام بہت اچھے سے کروں گی، I will try my best۔ اس کے بعد اس کا باس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اب گھر جا سکتی ہو اور تمہیں کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا آفس کے دوران۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آفس بوائے جاتا ہے باس کے روم میں اور اسے بتاتا ہے کہ سر ایک بیڈ نیوز ہے۔ اس کے باس کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے کام تو سکھایا لیکن تہذیب سکھانا بھول گیا، تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ کیا کہوں، کیا بتاؤں، نیوز ہی ایسی ہے، آپ پلیز ٹی وی چینل لگائیں، آن کریں۔ وہ نیوز لگاتا ہے تو نیوز میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی کے اوپر گورنمنٹ نے کنسٹرکشن بین کر دی ہے، لہٰذا کچھ سالوں تک کنسٹرکشن بالکل نہیں ہوگی، کوئی پروجیکٹس پہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ ان کے لیے بہت ہی بری خبر تھی۔ ڈاکٹر ہارس میرال سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے لیے بہت برا ہے، آپ کی کمپنی لاس میں جائے گی اور آپ کو لاس ہوگا، لیکن میرال بہت ہی پر امید ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اتنا کیپٹل گین رکھا ہوا ہے کہ ہم اگلے 10 سال تک بھی اپنی کمپنی کو سروائیو کر سکتے ہیں، ہمارا سروائیول ہو سکتا ہے، لہٰذا میں اس بارے میں پریشان نہیں ہوں۔ ڈاکٹر ہارس اسے پورا امید اور کانفیڈنس میں دے کے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم بہت ہی کانفیڈنٹ ہو اس بارے میں اور تم نے اچھے ڈیسیژنز لے رکھے ہیں۔ ڈاکٹر ہارس اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں اب اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ایک طرف کر کے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے اور تمہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ حسن کو کوئی جاب ملے گی یا نہیں، یا وہ اسی طرح گھر بیٹھ کے اپنی وائف کے لیے کام کرے گا اور اس کی جاب کے اوپر گزارا کرے گا۔ انایا کی تو جاب ہوگی لیکن حسن ابھی بھی پریشان ہے کہ اس کی جاب نہیں ہے اور اس کو اپنی وائف کی جاب کے اوپر گزر بسر کرنا پڑتا ہے۔ ان کی لائف کے اور ان کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف فرید کا غصہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، وہ اسے بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ گھر واپس بالکل نہ آئے، اور جب اس کو دھکے پڑیں گے تو وہ خود ہی واپس آ جائے گا۔ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میرال آیا ڈاکٹر ہارس کا پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے۔ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ انایا نے تمہاری صحیح ٹریننگ کی اور تمہیں سب کچھ سکھا دیا ہے۔ وہ ہنسنے لگ پڑتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بالکل، مجھے سارے کام آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اب تم کیا کوکنگ بھی خود ہی کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں کر لیتا ہوں جب میرا موڈ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ انایا نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں گئی ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ انایا جاب انٹرویو کے لیے گئی ہے، ابھی 10 منٹ پہلے ہی نکلی ہے۔ وہ آپس میں بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں، چائے بناتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انایا جاب انٹرویو کے لیے جاتی ہے، وہاں پہ اس کا انٹرویور اسے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں؟ وہ کہتی ہے جی سر میں گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں گولڈ میڈلسٹ کس نے پہنایا تھا؟ تو وہ کہتی ہے ہاں جی مجھے یاد ہے بالکل، وہ آپ ہی ہیں، اسی لیے میں حیران کن تھی کہ آپ کو میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری جاب پکی ہو گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، گھر آتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے اور اس کا دوست بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے تنگ کرنے کے لیے کہ اب یہاں سے چلتا ہوں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں تم بیٹھو، کھانا کھا کے جانا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں آپ دونوں کو پرائیویسی دینا چاہتا ہوں، ویسے بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کم ہی وقت گزارتے ہیں، اب آپ کو پرائیویسی چاہیے۔ وہ یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ انایا کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اسی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، تم پتہ تو ہے کہ اس کی عادت ہے اس طرح کا مذاق کرنے کی۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہارس اور میرال پھر سے ملتے ہیں اور وہ کہیں جاگنگ کے لیے گئے ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہارس باتوں میں اسے پرپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرال اسے پوچھتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ اس سے کہتا ہے باتوں میں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کے کچھ کہوں، لیکن پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر تم نے ریجیکٹ کر دیا تو میں وہی انہی پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے قابل نہیں رہوں گا، میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر ہارس اسے کہتا ہے کہ کیا مجھ سے شادی کریں گے؟ فوراً ہی کہہ دیتا ہے۔ میرال یہ سن کر بہت شاکڈ ہو جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ اگر پہلے والا تم بات کرتے تو زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ کچھ سوچنے کے بعد ڈاکٹر ہارس اپنے گھٹنوں پر بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر میرال، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟
تو میرال کہتی ہے کہ ہاں اب میں سوچوں گی اور سوچ کے بتاؤں گی۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ آگے چل پڑتے ہیں۔ میرال گھر آتی ہے اور اسی بارے میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر حارث اس سے ملنا چاہتا ہے، ڈاکٹر حارث اس کی ماں سے ملنا چاہتا ہے۔ دونوں کو آپس میں مل کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں اس بارے میں، بیٹے کے بارے میں پریشان ہوتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، وہ کہتی ہے کہ تمہارا جو فیصلہ ہوگا تم یہ ڈیسائیڈ کر لینا، پہلے بھی تم اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود ہی کرتی آئی ہو، اس لیے یہ فیصلے بھی ہم تم بھی چھوڑتے ہیں اور تم جو ڈیسائیڈ کرنا چاہو وہی ڈیسائیڈ کرنا۔ فرید صاحب بہت غصے میں ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میری بیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی ہوگا۔ میرال کی ماں اپنے بیٹے کے جانے کے بعد بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر ٹوٹے، لیکن یہ گھر ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، میں رشتوں کو ٹوٹتا ہوا ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ میرال کا باپ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم میرے سامنے اس طرح منہ بنا کے مت بیٹھو، اگر تمہیں پریشان ہونا ہے اور میرے سامنے مت آیا کرو۔ اس نے جو کیا اپنے لیے خود کیا ہے، وہ اب جب دھکے کھا کے خود ہی واپس آ جائے گا، اسے سب قدر آ جائے گی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عنایا آفس جاتی ہے اور اپنے باس سے بات کر رہی تھی۔ باس سے کہتا ہے کہ ہمیں نیو بلڈ اور نیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے اور وہ ینگ جنریشن، ینگ بلڈ ہی اس کو پورا کر سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم بہت اچھا کام کرو گی۔ اس سے کہتی ہے کہ میں اپنا کام بہت اچھے سے کروں گی، میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ اس کے بعد اس کا باس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اب گھر جا سکتی ہو اور تمہیں کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا آفس کے دوران۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آفس بوائے جاتا ہے باس کے روم میں اور اسے بتاتا ہے کہ سر ایک بیڈ نیوز ہے۔ اس کے باس کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے کام تو سکھایا ہے لیکن تہذیب سکھانا بھول گیا، تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ کیا کہوں، کیا بتاؤں، نیوز ہی ایسی ہے، آپ پلیز ٹی وی چینل لگائیں، آن کریں۔ وہ نیوز لگاتا ہے تو نیوز میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی کے اوپر گورنمنٹ نے کنسٹرکشن بین کر دی ہے، لہٰذا کچھ سالوں تک کنسٹرکشن بالکل نہیں ہوگی، کوئی پروجیکٹس پہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ ان کے لیے بہت ہی بری خبر تھی۔ ڈاکٹر حارث بھی میرال سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے لیے بہت برا ہے، اب آپ کی کمپنی لاس میں جائے گی اور آپ کو لاس ہوگا، لیکن میرال بہت ہی پر امید ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اتنا کیپٹل گین رکھا ہوا ہے کہ ہم اگلے 10 سال تک بھی اپنی کمپنی کو سروائیو کر سکتے ہیں، ہمارا سروائیور ہو سکتا ہے، لہٰذا میں اس بارے میں پریشان نہیں ہوں۔ ڈاکٹر حارث سے پورا امید اور کانفیڈنس میں دے کے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم بہت ہی کانفیڈنٹ ہو اس بارے میں اور تم نے اچھے ڈیسیژنس لے رکھے ہیں۔ ڈاکٹر حارث سے سمجھاتا ہے کہ تمہیں اب اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ایک طرف کر کے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے اور تمہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ حسن کو کوئی جاب ملے گی یا نہیں، یا وہ اسی طرح گھر بیٹھ کے اپنی وائف کے لیے کام کرے گا اور اس کی جاب کے اوپر گزارا کرے گا۔ عنایا کی تو جاب ہوگی لیکن حسن ابھی بھی پریشان ہے کہ اس کی جاب نہیں ہے اور اس کو اپنی وائف کی جاب کے اوپر گزر بسر کرنا پڑتا ہے۔ ان کی لائف کے اور ان کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف فرید کا غصہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، وہ اسے بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ گھر واپس بالکل نہ آئے، اور جب اس کو دھکے پڑیں گے تو وہ خود ہی واپس آ جائے گا۔ اگلے ایپیسوڈس میں، آنے والے ایپیسوڈس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میرال آیا ڈاکٹر حارث کا پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے۔ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ عنایا نے تمہاری صحیح ٹریننگ کی اور تمہیں سب کچھ سکھا دیا ہے، وہ ہنسنے لگ پڑتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بالکل، مجھے سارے کام آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اب تم کیا کوکنگ بھی خود ہی کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں کر لیتا ہوں جب میرا موڈ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ عنایا نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں گئی ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ عنایا جاب انٹرویو کے لیے گئی ہے، ابھی 10 منٹ پہلے ہی نکلی ہے۔ وہ آپس میں بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں، چائے بناتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عنایا جاب انٹرویو کے لیے جاتی ہے، وہاں پہ اس کا انٹرویور اسے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں؟ وہ کہتی ہے جی سر، میں گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں گولڈ میڈلسٹ کس نے پہنایا تھا؟ تو وہ کہتی ہے ہاں جی مجھے یاد ہے بالکل، وہ آپ ہی ہیں، اسی لیے میں حیران کن تھی کہ آپ کو میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری جاب پکی ہو گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، گھر آتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے اور اس کا دوست بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے تنگ کرنے کے لیے کہ میں یہاں سے چلتا ہوں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں تم بیٹھو، کھانا کھا کے جانا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں آپ دونوں کو پرائیویسی دینا چاہتا ہوں، ویسے بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کم ہی وقت گزارتے ہیں، اب آپ کو پرائیویسی چاہیے۔ وہ یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ عنایا کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اسی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، تم پتہ تو ہے کہ اس کی عادت ہے اس طرح کا مذاق کرنے کی۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر حارث اور میرال پھر سے ملتے ہیں اور وہ
کہیں جاگنگ کے لیے گئے ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر حارث باتوں ہی باتوں میں اسے پرپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرال اسے پوچھتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ وہ اس سے کہتا ہے باتوں ہی باتوں میں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کے کچھ کہوں، لیکن پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر تم نے ریجیکٹ کر دیا تو میں وہی انہی پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے قابل نہیں رہوں گا، میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر حارث اسے کہتا ہے کہ کیا ہم اس سے شادی کریں گے، فوراً ہی کہہ دیتا ہے۔ میرا یہ سن کر بہت شاکڈ ہو جاتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ اگر پہلے والا تم بات کرتے تو زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ کچھ سوچنے کے بعد ڈاکٹر حارث اپنے گھٹنوں پر بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر میرال، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو میرال کہتی ہے کہ ہاں، اب میں سوچوں گی اور سوچ کے بتاؤں گی۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ آگے چل پڑتے ہیں۔ میرال گھر آتی ہے اور اسی بارے میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر حارث اس سے ملنا چاہتا ہے، ڈاکٹر حارث اس کی ماں سے ملنا چاہتا ہے۔ دونوں کو آپس میں مل کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں اس بارے میں اپنے بیٹے کے بارے میں پریشان ہوتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، وہ کہتی ہے کہ تمہارا جو فیصلہ ہوگا تم یہ ڈیسائیڈ کر لینا، پہلے بھی تم اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود ہی کرتی آئی ہو، اس لیے یہ فیصلے بھی ہم تم بھی چھوڑتے ہیں اور تم جو ڈیسائیڈ کرنا چاہو وہی ڈیسائیڈ کرنا۔ فریسا بہت غصے میں ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میری بیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی ہوگا۔ میرال کی ماں اپنے بیٹے کے جانے کے بعد بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر ٹوٹے، لیکن یہ گھر ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، میں رشتوں کو ٹوٹتا ہوا ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ میرال کا باپ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم میرے سامنے اس طرح منہ بنا کے مت بیٹھو، اگر تمہیں پریشان ہونا ہے اور میرے سامنے مت آیا کرو۔ اس نے جو کیا اپنے لیے خود کیا ہے، وہ اب جب دھکے کھا کے خود ہی واپس آ جائے گا، اسے سب قدر آ جائے گی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ انایا آفس جاتی ہے اور اپنے باس سے بات کر رہی تھی۔ باس سے کہتا ہے کہ ہمیں نیو بلڈ اور نیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے اور وہ ینگ جنریشن، ینگ بلڈ ہی اس کو پورا کر سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم بہت اچھا کام کرو گی۔ اس سے کہتی ہے کہ میں اپنا کام بہت اچھے سے کروں گی، I will try my best۔ اس کے بعد اس کا باس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اب گھر جا سکتی ہو اور تمہیں کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا آفس کے دوران۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آفس بوائے جاتا ہے باس کے روم میں اور اسے بتاتا ہے کہ سر ایک بیڈ نیوز ہے۔ اس کے باس کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے کام تو سکھایا ہے لیکن تہذیب سکھانا بھول گیا، تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ کیا کہوں، کیا بتاؤں، نیوز ہی ایسی ہے، آپ پلیز ٹی وی چینل لگائیں، آن کریں۔ وہ نیوز لگاتا ہے تو نیوز میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی کے اوپر گورنمنٹ نے کنسٹرکشن بین کر دی ہے، لہٰذا کچھ سالوں تک کنسٹرکشن بالکل نہیں ہوگی، کوئی پروجیکٹس پہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ ان کے لیے بہت ہی بری خبر تھی۔ ڈاکٹر حارث میرال سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے لیے بہت برا ہے، اب آپ کی کمپنی لاس میں جائے گی اور آپ کو لاس ہوگا، لیکن میرال بہت ہی پر امید ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اتنا کیپٹل گین رکھا ہوا ہے کہ ہم اگلے 10 سال تک بھی اپنی کمپنی کو سروائیو کر سکتے ہیں، ہمارا سروائیور ہو سکتا ہے، لہٰذا میں اس بارے میں پریشان نہیں ہوں۔ ڈاکٹر حارث اسے پورا امید اور کانفیڈنس میں دے کے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم بہت ہی کانفیڈنٹ ہو اس بارے میں اور تم نے اچھے ڈیسیژنز لے رکھے ہیں۔ ڈاکٹر حارث اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں اب اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ایک طرف کر کے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے اور تمہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ حسن کو کوئی جاب ملے گی یا نہیں، یا وہ اسی طرح گھر بیٹھ کے اپنی وائف کے لیے کام کرے گا اور اس کی جاب کے اوپر گزارا کرے گا۔ انایا کی تو جاب ہوگی لیکن حسن ابھی بھی پریشان ہے کہ اس کی جاب نہیں ہے اور اس کو اپنی وائف کی جاب کے اوپر گزر بسر کرنا پڑتا ہے۔ ان کی لائف کے اور ان کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف فرید کا غصہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، وہ اسے بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ گھر واپس بالکل نہ آئے، اور جب اس کو دھکے پڑیں گے تو وہ خود ہی واپس آ جائے گا۔ آنے والے ایپیسوڈس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میرال آیا ڈاکٹر حارث کا پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے۔ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ انایا نے تمہاری صحیح ٹریننگ کی اور تمہیں سب کچھ سکھا دیا ہے، وہ ہنسنے لگ پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں بالکل، مجھے سارے کام آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اب تم کیا کوکنگ بھی خود ہی کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں کر لیتا ہوں جب میرا موڈ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ انایا نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں گئی ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ انایا جاب انٹرویو کے لیے گئی ہے، ابھی 10 منٹ پہلے ہی نکلی ہے۔ وہ آپس میں بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں، چائے بناتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انایا جاب انٹرویو کے لیے جاتی ہے، وہاں پہ اس کا انٹرویور اسے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں؟ وہ کہتی ہے جی سر، میں گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں گولڈ میڈلسٹ
نے پہنایا تھا، تو وہ کہتی ہے ہاں جی مجھے یاد ہے بالکل، وہ آپ ہی ہیں، اسی لیے میں حیران کن تھی کہ آپ کو میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری جاب پکی ہو گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، گھر آتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے، اور اس کا دوست بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے تنگ کرنے کے لیے کہ اب یہاں سے چلتا ہوں۔ وہ سے کہتی ہے کہ نہیں تم بیٹھو، کھانا کھا کے جانا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں آپ دونوں کو پرائیویسی دینا چاہتا ہوں، ویسے بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کم ہی وقت گزارتے ہیں، اب آپ کو پرائیویسی چاہیے۔ وہ یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ منال کو انایا کو یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اسی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، تم پتہ تو ہے کہ اس کی عادت ہے اس طرح کا مذاق کرنے کی۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر حارث اور میرال پھر سے ملتے ہیں، اور وہ کہیں جاگنگ کے لیے گئے ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر حارث باتوں ہی باتوں میں اسے پرپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرال اسے پوچھتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ وہ اس سے کہتا ہے باتوں ہی باتوں میں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کے کچھ کہوں، لیکن پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر تم نے ریجیکٹ کر دیا تو میں وہی انہی پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے قابل نہیں رہوں گا، میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر حارث اسے کہتا ہے کہ کیا مجھ سے شادی کریں گی، فوراً ہی کہہ دیتا ہے۔ میرا یہ سن کر بہت شاکڈ ہو جاتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ اگر پہلے والا تم بات کرتے تو زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ کچھ سوچنے کے بعد ڈاکٹر حارث اپنے گھٹنوں پر بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر میرال کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو میرال کہتی ہے کہ ہاں اب میں سوچوں گی اور سوچ کے بتاؤں گی۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ آگے چل پڑتے ہیں۔ میرال گھر آتی ہے اور اسی بارے میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر حارث اس سے ملنا چاہتا ہے، ڈاکٹر حارث اس کی ماں سے ملنا چاہتا ہے، دونوں کو آپس میں مل کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں اس بارے میں اپنے بیٹے کے بارے میں پریشان ہوتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، وہ کہتی ہے کہ تمہارا جو فیصلہ ہوگا تم یہ ڈیسائیڈ کر لینا، پہلے بھی تم زندگی کے سارے فیصلے خود ہی کرتی آئی ہو، اس لیے یہ فیصلے بھی ہم تم بھی چھوڑتے ہیں، اور تم جو ڈیسائیڈ کرنا چاہو وہی ڈیسائیڈ کرنا۔ فریسا بہت غصے میں ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری بیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی ہوگا۔ میرال کی ماں اپنے بیٹے کے جانے کے بعد بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر ٹوٹے، لیکن یہ گھر ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، میں رشتوں کو ٹوٹتا ہوا ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ میرال کا باپ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے سامنے اس طرح منہ بنا کے مت بیٹھو، اگر تمہیں پریشان ہونا ہے اور میرے سامنے مت آیا کرو۔ اس نے جو کیا اپنے لیے خود کیا ہے، وہ اب جب دھکے کھا کے خود ہی واپس آ جائے گا، اسے سب قدر آ جائے گی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ انایا آفس جاتی ہے اور اپنے باس سے بات کر رہی تھی۔ باس سے کہتا ہے کہ ہمیں نیو بلڈ اور نیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے، اور وہ ینگ جنریشن، ینگ بلڈ ہی اس کو پورا کر سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم بہت اچھا کام کرو گی۔ اس سے کہتی ہے کہ میں اپنا کام بہت اچھے سے کروں گی، I will try my best۔ اس کے بعد اس کا باس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اب گھر جا سکتی ہو، اور تمہیں کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا آفس کے دوران۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آفس بوائے جاتا ہے باس کے روم میں اور اسے بتاتا ہے کہ سر ایک بیڈ نیوز ہے۔ اس کے باس کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے کام تو سکھایا ہے لیکن تہذیب سکھانا بھول گیا، تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ کیا کہوں کیا بتاؤں، نیوز ہی ایسی ہے، آپ پلیز ٹی وی چینل لگائیں، آن کریں۔ وہ نیوز لگاتا ہے تو نیوز میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی کے اوپر گورنمنٹ نے کنسٹرکشن بین کر دی ہے، لہٰذا کچھ سالوں تک کنسٹرکشن بالکل نہیں ہوگی، کوئی پروجیکٹس پہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ ان کے لیے بہت ہی بری خبر تھی۔ ڈاکٹر حارث میرال سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے لیے بہت برا ہے، اب آپ کی کمپنی لاس میں جائے گی اور آپ کو لاس ہوگا، لیکن میرال بہت ہی پر امید ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اتنا کیپٹل گین رکھا ہوا ہے کہ ہم اگلے 10 سال تک بھی اپنی کمپنی کو سروائیو کر سکتے ہیں، ہمارا سروائیور ہو سکتا ہے، لہٰذا میں اس بارے میں پریشان نہیں ہوں۔ ڈاکٹر حارث سے پورا امید اور کانفیڈنس میں دے کے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم بہت ہی کانفیڈنٹ ہو اس بارے میں اور تم نے اچھے ڈیسیژنس لے رکھے ہیں۔ ڈاکٹر حارث سے سمجھاتا ہے کہ تمہیں اب اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ایک طرف کر کے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے اور تمہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ حسن کو کوئی جاب ملے گی یا نہیں، یا وہ اسی طرح گھر بیٹھ کے اپنی وائف کے لیے کام کرے گا اور اس کی جاب کے اوپر گزارا کرے گا۔ انایا کی تو جاب ہوگی لیکن حسن ابھی بھی پریشان ہے کہ اس کی جاب نہیں ہے اور اس کو اپنی وائف کی جاب کے اوپر گزر بسر کرنا پڑتا ہے۔ ان کی لائف کے اور ان کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف فرید کا غصہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، وہ اسے بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ گھر واپس بالکل نہ آئے، اور جب اس کو دھکے پڑیں گے تو وہ خود ہی واپس آ جائے گا۔ آنے والے ایپیسوڈس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میرال آیا ڈاکٹر حارث کا پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے۔ دیکھنے کے لیے میرے
چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ انایا نے تمہاری صحیح ٹریننگ کی اور تمہیں سب کچھ سکھا دیا ہے۔ وہ ہنسنے لگ پڑتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بالکل، مجھے سارے کام آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اب تم کیا کوکنگ خود ہی کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں کر لیتا ہوں جب میرا موڈ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ انایا نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں گئی ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ انایا جاب انٹرویو کے لیے گئی ہے، ابھی 10 منٹ پہلے ہی نکلی ہے۔ وہ آپس میں بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں، چائے بناتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انایا جاب انٹرویو کے لیے جاتی ہے، وہاں پہ اس کا انٹرویور اسے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں؟ وہ کہتی ہے جی سر میں گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں گولڈ میڈلسٹ کس نے پہنایا تھا؟ تو وہ کہتی ہے ہاں جی مجھے یاد ہے بالکل، وہ آپ ہی ہیں، اسی لیے میں حیران کون تھی کہ آپ کو میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری جاب پکی ہو گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، گھر آتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے اور اس کا دوست بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے تنگ کرنے کے لیے کہ اب یہاں سے چلتا ہوں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں تم بیٹھو، کھانا کھا کے جانا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں آپ دونوں کو پرائیویسی دینا چاہتا ہوں، ویسے بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کم ہی وقت گزارتے ہیں، اب آپ کو پرائیویسی چاہیے۔ وہ یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ انایا کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اسی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، تم پتہ تو ہے کہ اس کی عادت ہے اس طرح کا مذاق کرنے کی۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر حارث اور معراج پھر سے ملتے ہیں اور وہ کہیں جاگنگ کے لیے گئے ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر حارث باتوں میں اسے پرپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ معراج اسے پوچھتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ اس سے کہتا ہے باتوں میں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کے کچھ کہوں، لیکن پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر تم نے ریجیکٹ کر دیا تو میں وہی انہی پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے قابل نہیں رہوں گا، میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر حارث اسے کہتا ہے کہ کیا ہم اس سے شادی کریں گے؟ فوراً ہی کہہ دیتا ہے۔ معراج یہ سن کر بہت شاکڈ ہو جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ اگر پہلے والا تم بات کرتے تو زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ کچھ سوچنے کے بعد ڈاکٹر حارث اپنے گھٹنوں پر بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر میرال کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو میرال کہتی ہے کہ ہاں اب میں سوچوں گی اور سوچ کے بتاؤں گی۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ آگے چل پڑتے ہیں۔ میرال گھر آتی ہے اور اسی بارے میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر حارث اس سے ملنا چاہتا ہے، ڈاکٹر حارث اس کی ماں سے ملنا چاہتا ہے، دونوں کو آپس میں مل کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں اس بارے میں اپنے بیٹے کے بارے میں پریشان ہوتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، وہ کہتی ہے کہ تمہارا جو فیصلہ ہوگا تم یہ ڈیسائیڈ کر لینا، پہلے بھی تم اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود ہی کرتی آئی ہو، اس لیے یہ فیصلے بھی ہم تم بھی چھوڑتے ہیں اور تم جو ڈیسائیڈ کرنا چاہو وہی ڈیسائیڈ کرنا۔ فرید صاحب بہت غصے میں ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری بیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی ہوگا۔ میرال کی ماں اپنے بیٹے کے جانے کے بعد بہت پریشان ہوتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر ٹوٹے، لیکن یہ گھر ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، میں رشتوں کو ٹوٹتا ہوا ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ میرال کا باپ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے سامنے اس طرح منہ بنا کے مت بیٹھو، اگر تمہیں پریشان ہونا ہے اور میرے سامنے مت آیا کرو۔ اس نے جو کیا اپنے لیے خود کیا ہے، وہ اب دھکے کھا کے خود ہی واپس آ جائے گا، اسے سب قدر آ جائے گی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ انایا آفس جاتی ہے اور اپنے باس سے بات کر رہی تھی، باس سے کہتا ہے کہ ہمیں نیو بلڈ اور نیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے اور وہ ینگ جنریشن، ینگ بلڈ ہی اس کو پورا کر سکتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم بہت اچھا کام کرو گی۔ اس سے کہتی ہے کہ میں اپنا کام بہت اچھے سے کروں گی، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ اس کے بعد اس کا باس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اب گھر جا سکتی ہو اور تمہیں کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا آفس کے دوران۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آفس بوائے جاتا ہے باس کے روم میں اور اسے بتاتا ہے کہ سر ایک بیڈ نیوز ہے۔ اس کے باس کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے کام تو سکھایا ہے لیکن تہذیب سکھانا بھول گیا، تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ کیا کہوں کیا بتاؤں، نیوز ہی ایسی ہے، آپ پلیز ٹی وی چینل لگائیں، آن کریں۔ وہ نیوز لگاتا ہے تو نیوز میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی کے اوپر گورنمنٹ نے کنسٹرکشن بین کر دی ہے، لہٰذا کچھ سالوں تک کنسٹرکشن بالکل نہیں ہوگی، کوئی پروجیکٹس پہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ ان کے لیے بہت ہی بری خبر تھی۔ ڈاکٹر حارث بھی میرال سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے لیے بہت برا ہے، اب آپ کی کمپنی لاس میں جائے گی اور آپ کو لاس ہوگا، لیکن میرال بہت ہی پر امید ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اتنا کیپٹل گین رکھا ہوا ہے کہ ہم اگلے 10 سال تک بھی اپنی کمپنی کو سروائیو کر سکتے ہیں، ہمارا سروائیول ہو سکتا ہے، لہٰذا میں اس بارے میں پریشان نہیں ہوں۔ ڈاکٹر حارث اسے پورا امید اور کانفیڈنس میں دے کے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم بہت ہی کانفیڈنٹ ہو اس بارے میں اور تم نے اچھے ڈیسیژنس لے رکھے ہیں۔
ڈاکٹر ہارس سمجھاتا ہے کہ تمہیں اب اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ایک طرف کر کے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے اور تمہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ حسن کو کوئی جاب ملے گی یا نہیں، یا وہ اسی طرح گھر بیٹھ کے اپنی وائف کے لیے کام کرے گا اور اس کی جاب کے اوپر گزارا کرے گا۔ انایا کی تو جاب ہوگی، لیکن حسن ابھی بھی پریشان ہے کہ اس کی جاب نہیں ہے اور اس کو اپنی وائف کی جاب کے اوپر گزر بسر کرنا پڑتا ہے۔ ان کی لائف کے اور ان کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف فرید کا غصہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، وہ اسے بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ گھر واپس بالکل نہ آئے، اور جب اس کو دھکے پڑیں گے تو وہ خود ہی واپس آ جائے گا۔ اگلے ایپیسوڈز میں، آنے والے ایپیسوڈز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میرال آیا ڈاکٹر ہارس کا پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے۔ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ انایا نے تمہاری صحیح ٹریننگ کی اور تمہیں سب کچھ سکھا دیا ہے، وہ ہنسنے لگ پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں بالکل، مجھے سارے کام آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اب تم کیا خود ہی کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں کر لیتا ہوں جب میرا موڈ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ انایا نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں گئی ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ انایا جاب انٹرویو کے لیے گئی ہے، ابھی 10 منٹ پہلے ہی نکلی ہے۔ وہ آپس میں بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں، چائے بناتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انایا جاب انٹرویو کے لیے جاتی ہے، وہاں پہ اس کا انٹرویور اسے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں؟ وہ کہتی ہے جی سر میں گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں گولڈ میڈلسٹ کس نے پہنایا تھا؟ تو وہ کہتی ہے ہاں جی مجھے یاد ہے بالکل، وہ آپ ہی ہیں، اسی لیے میں حیران کن تھی کہ آپ کو میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری جاب پکی ہو گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، گھر آتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے اور اس کا دوست بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے تنگ کرنے کے لیے کہ اب یہاں سے چلتا ہوں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں تم بیٹھو، کھانا کھا کے جانا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں آپ دونوں کو پرائیویسی دینا چاہتا ہوں، ویسے بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کم ہی وقت گزارتے ہیں، اب آپ کو پرائیویسی چاہیے۔ وہ یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ منال کو انایا کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اسی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، تم پتہ تو ہے کہ اس کی عادت ہے اس طرح کا مذاق کرنے کی۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہارس اور میرال پھر سے ملتے ہیں اور وہ کہیں جاگنگ کے لیے گئے ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہارس باتوں ہی باتوں میں اسے پرپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرال اسے پوچھتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ اس سے کہتا ہے باتوں ہی باتوں میں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کے کچھ کہوں، لیکن پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر تم نے ریجیکٹ کر دیا تو میں وہی انہی پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے قابل نہیں رہوں گا، میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر ہارس اسے کہتا ہے کہ کیا مجھ سے شادی کریں گے؟ فوراً ہی کہہ دیتا ہے۔ میرال یہ سن کر بہت شاکڈ ہو جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ اگر پہلے والا تم بات کرتے تو زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ کچھ سوچنے کے بعد ڈاکٹر ہارس اپنے گھٹنوں پر بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر میرال کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو میرال کہتی ہے کہ ہاں اب میں سوچوں گی اور سوچ کے بتاؤں گی۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ آگے چل پڑتے ہیں۔ میرال گھر آتی ہے اور اسی بارے میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ہارس اس سے ملنا چاہتا ہے، ڈاکٹر ہارس اس کی ماں سے ملنا چاہتا ہے، دونوں کو آپس میں مل کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں اس بارے میں اپنے بیٹے کے بارے میں پریشان ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارا جو فیصلہ ہوگا تم یہ ڈیسائیڈ کر لینا، پہلے بھی تم نے زندگی کے سارے فیصلے خود ہی کرتی آئی ہو، اس لیے یہ فیصلے بھی ہم تم بھی چھوڑتے ہیں اور تم جو ڈیسائیڈ کرنا چاہو وہی ڈیسائیڈ کرنا۔ فرید صاحب بہت غصے میں ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری بیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی ہوگا۔ میرال کی ماں اپنے بیٹے کے جانے کے بعد بہت پریشان ہوتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر ٹوٹے، لیکن یہ گھر ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، میں رشتوں کو ٹوٹتا ہوا ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ میرال کا باپ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے سامنے اس طرح منہ بنا کے مت بیٹھو، اگر تمہیں پریشان ہونا ہے اور میرے سامنے مت آیا کرو۔ اس نے جو کیا اپنے لیے خود کیا ہے، وہ اب جب دھکے کھا کے خود ہی واپس آ جائے گا، اسے سب قدر آ جائے گی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ انایا آفس جاتی ہے اور اپنے باس سے بات کر رہی تھی، باس سے کہتا ہے کہ ہمیں نیو بلڈ اور نیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے اور وہ ینگ جنریشن، ینگ بلڈ ہی اس کو پورا کر سکتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم بہت اچھا کام کرو گی۔ اس سے کہتی ہے کہ میں اپنا کام بہت اچھے سے کروں گی، I will try my best۔ اس کے بعد اس کا باس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اب گھر جا سکتی ہو اور تمہیں کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا آفس کے دوران۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے موبائل کی بیٹری لائف کو کیسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور بیٹری کو خراب ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں اور اس کی لائف کو کیسے لانگ کر سکتے ہیں، بیٹری ڈیوریشن موبائل کا کیسے بڑھا سکتے ہیں۔
اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے لے کے چلیں، ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو اور اپڈیٹ کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے موبائل میں آٹو سنک کا جو آپشن ہے اس کو ڈسیبل کر دیں تاکہ آپ کے موبائل میں آٹو سنک کی وجہ سے جو بیک گراؤنڈ میں ڈیٹا کنزیوم ہوتا رہتا ہے اور آپ کی بیٹری بہت زیادہ کنزیوم ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کو ہم بتائیں گے کہ اپنے جو موبائل کی لوکیشن سروس ہے جی پی ایس ہے اس کو آف رکھیں، صرف ضرورت کے وقت آن کریں جب آپ کو ضرورت ہو، کیونکہ اس سے بھی بیک گراؤنڈ میں آپ کی بیٹری اور ڈیٹا دونوں کنزیوم ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے موبائل میں جو اسکرین کی برائٹنس ہے، برائٹنس وغیرہ کو کنٹرول میں رکھیں۔ برائٹنس جتنی منیمم ہوگی اتنی کم بیٹری کنزیوم ہوگی، اور آپ کی بیک گراؤنڈ ایپس کو جتنی بھی میکسیمم آپ ڈسیبل کر سکتے ہیں ان کو ڈسیبل رکھیں تاکہ بیک گراؤنڈ میں ان کا جو بیٹری کنزمپشن ہے وہ نہ ہو، اور اس طرح آپ کا ڈیٹا بھی سیو ہوتا رہے گا۔ اور آپ کے پاس ایک آپشن جو سب سے مین آپشن ہے کسی بھی اینڈرائڈ فون میں اویلیبل ہوتی ہے، اور جس کے لیے نہ تو کوئی سافٹ ویئر کرنا پڑتا ہے نہ کوئی اور ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہے، پاور سیور آپشن۔ پاور سیور آپشن کو آپ میڈیم اور میکسیمم موڈ میں یوز کر سکتے ہیں۔ میڈیم موڈ میں آپ کی زیادہ ایپس یوز کر سکیں گے، جبکہ میکسیمم پاور موڈ میں آپ صرف چند ایک بیسک جو اپلیکیشنز ہیں وہ یوز کر سکیں گے، جیسے واٹس ایپ وغیرہ ہو گیا، کانٹیکٹس، میسیجنگز وغیرہ، اور میوزک، اور بہت ہی کم اپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ میکسیمم 8 اپلیکیشنز دی جاتی ہیں کچھ موبائلز میں، اور بہت اس طرح آپ کی بیٹری لائف 3 ٹائم تک جا سکتی ہے۔ جیسے آپ اگر ایک دن کے بعد بیٹری چارج کرتے ہیں تو آپ 3 دن تک بھی اپنی بیٹری کو لے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ آج؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے